अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो में हम कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी हालात पर बात करेंगे। बुशरा बीबी के बयान पर पाकिस्तान भर में एक नई और गैर ज़रूरी बहस छिड़ गई है। बासित साहब से हम ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में या कि हटाने में सऊदी अरब का कोई किरदार था क्या? और दूसरी जानिब बाकू आज़रबाईजान में क्लाइमेट चेंज का सरबराही इजलास ख़त्म हुआ। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियों में असल कसूरवार कौन। और हमेशा की तरह आज भी कुछ भारत की बात करेंगे कि जहां हिंदुत्व का जोर बदस्तूर कायम है। इसी ज़िम्न में आपके साथ हम कुछ दिलचस्प मालूमात भी शेयर करेंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, ये क्या सूरत हाल का सामना है हमें? बुशरा बीबी के बयान ने तो तूफान बर्पा कर दिया है पाकिस्तान भर में। सो इस हवाले से कुछ अंदर की कहानी तो बताएं हमें। पहले थोड़ा सा आज जब मैं आ रहा था तो क्योंकि मैं बनीगाला में रहता हूँ, सही, तो बनीगाला को जो रोड जाता है श्रीनगर हाईवे को टच करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंटेनर खड़े हुए हैं। मरी से उस रोड पे आ रही हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ बनीगाला को क्यों आप फिर हमें एक नया रास्ता तलाश करना पड़ा। बहरहाल दुनिया भर में कंटेनर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे मुल्क में अल्लाह अपना करम करे इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो हर वीकेंड का मशगला बन चुका है ना। और मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई को कामयाबी मिल ही गई है। वो कैसे? देखिए ना, पूरा इस्लामाबाद बंद है, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। और एहतजाज क्या होता है? अगर पहिया जाए हड़ताल कोई करना चाहे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? पीटीआई तो ये सारा उसके हक में जा रहा है। बस ऐलान करने की देर और सब कुछ मोबाइल, कितना अरबों रुपए इस पे हम खर्च कर देते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि ये भी सोचना चाहिए कि हर एक दो माह के बाद अगर पीटीआई कॉल दे देगी तो क्या इस तरह इस्लामाबाद और बाकी पूरे पाकिस्तान को आप बंद कर देंगे? तो आपके ख्याल से ये पीटीआई को सोचना चाहिए या हुकूमत को भी सोचना चाहिए? दोनों तरफ अरबों रुपए का इसमें मतलब खर्चा हो जाता है इन कंटेनर्स को लगाने में। टेलीफोन सर्विसेज आप बंद कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया गया, बस स्टॉप में बसें नहीं मिल रही, अपने घरों को जाएं, मोटरवेज वैसे बंद कर दी। तो पूरा एक तमाशा है, इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो सोचना चाहिए कि क्या मुल्क इस तरह आगे बढ़ सकता है? क्या जो मुआशी तरक्की होनी चाहिए वो हो सकती है? मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। बिल्कुल। और पीटीआई को भी सोचना चाहिए। पीटीआई तो चले अपोजिशन में है ना, हुकूमत को ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए। ये भी देखिए, बात अपनी जगह हकीकत है, कोई माने ना माने कि पीटीआई इज़ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। सही। देखिए ना, उनकी एक कॉल पे कोई ये कॉल अगर नवाज शरीफ साहब देते हैं तो उन पर इस रिएक्शन क्यों नहीं होता? वो भी तो अपोजिशन में थे। तो अब पीटीआई मकबूल तरीन पार्टी तो है, आप उसे हज़ारों इख्तलाफ करें, लेकिन ये हकीकत है। अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि सूरत हाल से कैसे निकला जाए। हर 2 रोज़ के बाद सूरत हाल अगर आप पैदा करेंगे तो मुल्क किस तरह आगे चलेगा? कोई रिकन्सिलिएशन की फ़ज़ा पैदा करें, आगे बढ़ें और इस मुल्क को इस दलदल से निकालिए जो एक गर्दाब में हम फंसे हुए हैं। इससे निकलने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। हम तो और धंसते जा रहे हैं और एक मतलब गैर ज़रूरी मबाहिस शुरू हो जाते हैं इस मुल्क में। अब बुशरा बीबी का ही देख लीजिए जो उन्होंने बयान दिया। पहले आइए वो सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा। वो क्या आग में जलती तीली लगा क्या कहते हैं, तो वही काम उन्होंने किया। हालांकि न इसकी ज़रूरत थी जो बुशरा साहिबा ने कहा, और ना वज़ीर आज़म ने जिस तरह रिएक्ट किया वो भी ज़रूरत नहीं थी। सही। क्यों फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को आप अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में ला रहे हैं बगैर किसी वजह के? तो आइए ज़रा पहले सुन लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले क्या कहना चाह रहे हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सऊदी अरब का कभी 77 साल में
कोई ना डिमांड थी, ना कोई आस्क था। दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे? अच्छा, आपने देखिए सवाल पूछा कि क्या सऊदी अरब का कोई हाथ था हुकूमत की तब्दीली में पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं बुशरा बीबी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गए, हालांकि ऐसी कोई बात हुकूमत की तब्दीली में कम से कम सऊदी अरब का हाथ नहीं था। सही। देखिए ना, 2018 में पहला दौरा करते हैं इमरान खान सऊदी अरब का। बिल्कुल। मेरे ख्याल में सितंबर के महीने में दौरा होता है और तकरीबन 8 दौरे किए सऊदी अरब के। उसमें कुछ OIC की मीटिंग्स भी शामिल थी, इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के। और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आते हैं फरवरी 2019 में, पहले दौरे के बाद। जब इमरान खान पहला दौरा कर लेते हैं 2018 में, तो उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान आते हैं फरवरी 2019 में। और उसके बाद भी 2021 में भी इमरान खान गए सऊदी अरब के दौरे पे। तो ये नहीं कि कुछ, मुझे नहीं मालूम कि बात कैसे निकली, बुशरा बीबी को कैसे पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान अनकम्फर्टेबल है। हालांकि दोनों के दरमियान बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं, लेकिन एक मौका ऐसा ज़रूर आया जहाँ पे सऊदी अरब भी और UAE भी हमसे नाराज़ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कौन सा मौका था? वो मौका था जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इक़दामात लिए। सही। तो हमारी ये तवक्को थी कि शायद सऊदी अरब और UAE मिलकर हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ख़ास तौर पे OIC का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उसमें हम भारत को कंडेम करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। सही। मतलब ठीक है, सऊदी अरब ने वो जो हमारा एक आप कह लीजिए वर्किंग ग्रुप सा बना हुआ है OIC के अंदर कश्मीर पे, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर, उन्होंने तो मुलाकात भी कर ली 6 अगस्त को जद्दा ही में। वहाँ एक स्टेटमेंट भी इशू हो गई, लेकिन OIC का कोई स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हम कश्मीर पे नहीं बुला सके। उसमें वो एपिटाइट नहीं थी खलीजी ममालिक में भी और बाकी मुसलमान ममालिक में भी। सही। लेकिन हमने, चलिए, हमारी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि क्यों नहीं हुआ। मीनवाइल कुछ ममालिक ने, ख़ास तौर पे मलेशिया, महातिर मोहम्मद साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि जी हमें एक मुसलमान दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, तो OIC तो फ्लॉप हो गई है। कोई ख़ास जो मुसलमान दुनिया को चैलेंजेस हैं, आउटकम्स नहीं आ रहे, मतलब कोई लग नहीं रहा कि फ़ाल है। तो हमें कुछ और देखना चाहिए, किस तरह हम मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करके एक नया इनिशिएटिव लें। तो कोलालमपुर में दिसंबर 2019 ही में उन्होंने एक कोलालमपुर समिट का इनेकाद किया और सितंबर के महीने में जो है महातिर मोहम्मद, इमरान खान और तुर्की के सदर अर्दोगान, उनकी एक मुलाकात हुई UNGA सेशन के मार्जिन्स पे। तो ये फैसला किया गया कि जी कोलालमपुर में एक समिट करते हैं जिसमें मुसलमान दुनिया से के सरबराहान को ही बुलाएंगे और साथ में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, थिंक टैंक्स के लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको भी दावत देंगे ताकि एक मुश्तरका लायमा बनाया जाए कि हमने किस तरह प्लान ऑफ एक्शन एक बनाया जाए, ये किस तरह हमने मुसलमान दुनिया में जो नॉलेज डेफिसिट है उसको डील करना है, टेररिज्म के इश्यूज़ हैं और बेशुमार इस्लामोफोबिया है, तो किस तरह इन इश्यूज़ को हमने डील करना है। अच्छा, हमसे ये गलती हुई कि जब ये सितंबर में इमरान खान साहब ने और बाकी लोगों ने ये फैसला कर लिया, तो हमारा एक, चूँकि हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, तो मेरा अपना ख्याल ये था कि हमने अपना होमवर्क नहीं किया। जब भी इस किस्म के इनिशिएटिव्स आते हैं ना, तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप उन ममालिक को पहले कॉन्फिडेंस में ले लें जो कि उस इनिशिएटिव को मस्बत अंदाज से नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल हैं, ईरान वगैरह, तो सऊदी अरब को तो ये नेचुरल था ना कि वो देखेगा कि हमारे ख़िलाफ़, क्योंकि OIC को सऊदी अरब ही कंट्रोल करता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ज़्यादा फंडिंग वही देते हैं, सेक्रेटेरिएट भी जद्दा, और फंडिंग सारी ज़्यादातर उनसे ही आती है, खलीजी ममालिक से ही आती है। तो उनको हुआ कि एक हमारे
پیچھے پیچھے کون سا انیشیٹو آ رہا ہے مسلم دنیا کے لیے، تو ان کو آبویسلی یہ بات پسند نہیں آئی، تو پھر انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اردوان ترکی یہ کہ وہاں پہنچ گئے، قطر کے امیر بھی وہاں پہنچ گئے، مہاتر محمد بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن عمران خان وہاں نہیں پہنچے، صحیح، کیونکہ سعودی عرب نے اس پہ اعتراضات کیے کہ آپ کے ہمارے سے اتنے گہرے ہمارے تعلقات ہیں، تو آپ کس انیشیٹو کے پیچھے لگ گئے. وہ ایک مرحلہ تھا جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو گرمجوشی تھی تھوڑی کم ہوئی. ایک تو ہماری فرسٹریشن تھی ویزاوی دو آئی سی کے کشمیر پہ وہ ریسپانس ہمیں نہیں ملا، اور دوسری جانب یہ ایک انیشیٹو آیا مہاتر محمد کی جانب سے یا ترکی کے پریزیڈنٹ، تو ہم نے اس کو بغیر سوچے سمجھے آف دا کف ہم نے اس کی حامی بھر لی. یا تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی لیٹس یہ آپ کا آئیڈیا ہے، انیشیٹو ہے، اچھا ہے، لیکن ہمیں آپ غور کرنے دیں، اس پہ ہم ذرا سوچتے ہیں، ابھی جلدی نہیں ہے. تو ہمیں اس دوران اپنے جو ہمارے دوست وغیرہ تھے ان سے بھی کنسلٹ کر لیتے، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ کہ جی ایک انیشیٹو آیا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. کیونکہ قطر کی جو پوزیشن ہے نا وہ بھی یاد رکھیے کہ قطر بھی اکنامک بلاکیڈ میں رہا ہے سعودی عرب اور یو اے ای کی، ان کے بھی اپنے کافی ڈفرینسز ہیں. تو ایک لحاظ سے ہمارے لیے وہ پوزیشن بڑی آکورڈ. لیکن یہ کہا اگر کہنا ہے کہ جی سعودی عرب ریجیم چینج میں انوالو تھا تو وہ ہرگز نہیں تھا. بالکل کوئی اس قسم کی مداخلت نہیں کی کبھی انہوں نے کہ ریجیم چینج کی یہاں بات کریں. ٹھیک ہے، ماضی میں سعودی عرب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہ لگانے کی بڑی کوشش کی کہ ان کو پھانسی نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کوششیں کیں، لیکن بس وہ ایک حد تک. جس طرح نواز شریف صاحب کو بھی ایگزائل میں لے جانے کے لیے مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کچھ کردار ادا ضرور کیا ہمارے سیاسی معاملات میں، لیکن ان کا انفلوئنس رہا ہے ہمیشہ سے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ریجیم چینج کی بات عمران خان کے حوالے سے ہو رہی ہے، سعودی عرب کو اس میں قطعاً کوئی رول نہیں تھا. کیونکہ 2021 میں بھی دیکھیے نا، اس واقعے کے بعد کوالالمپور سمٹ تو دسمبر 2019 میں ہوئی، اس میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ جو ہمارے ہائی کمشنر تھیں کوالالمپور وہ بھی نہیں گئیں وہاں، مطلب ہم نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. اور پھر 2021 میں بھی عمران خان جاتے ہیں سعودی عرب. تو یہ کہنا کہ کوئی تعلقات ایم بی ایس کے ساتھ بہت ہمارے خراب ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک تھا ناراضگی تھی سعودی عرب کی. تو چلیں ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ بشرا بی بی نے یہ جو بیان دیا ہے، کیا جو بانی پی ٹی آئی تھے ان کی مرضی سے اس قسم کا کوئی بیان آیا ہے سامنے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہر بندے کا اپنا اپنا منہ ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں یا قائد ہیں انہوں نے یہ کہا ہوگا. یہ میرا خیال میں کوئی ویسے ہی بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، نکل جاتی ہے کوئی بات. اور اس پہ جو شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ کیا وہ بھی طرفہ تماشا ہے. اب ریئیکٹ کرنے اس کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بشرا صاحبہ سے غلطی ہو گئی تو آپ کیوں اس کو لا رہے ہیں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں unnecessarily میرے خیال میں. تو جو ریئیکشن گورنمنٹ کا بھی آیا وہ بھی غیر ضروری تھا. پوری کیبنٹ بس اس ایک بیان کے پیچھے پڑ گئی. بالکل. تو آپ ایک لحاظ سے مطلب، اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے. لوگوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہونا اس چیز کا، آپ بھلے جو بھی کہتے رہیں. تو کیوں اپنے سعودی عرب کو، لیکن ایک چیز پہ بہت اثر ہونا ہے. کیا؟ آپ بتائیں. مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ الگ بات. وہ آپ سعودی عرب کو خامخواہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں لا رہے ہیں نا، تو یہ مناسب نہیں ہے کسی طور پہ. اگر بشرا بی بی سے غلطی ہو گئی تھی تو آپ اس کو ری انفورس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سعودی عرب کا ریئیکشن متوقع ہے؟ کیوں ریئیکٹ نہیں کرنا؟ ان کو پتہ بھی نہ ہوتا اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا وہ بھی غیر ضروری تھا. بہرحال یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، اللہ اپنا کرم کرے. اس کا یہی حال ہے اور یہی رہے گا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب، پولیٹیکل چینجز کی بات کی ہم نے، کچھ کلائمیٹ چینج کا بھی احوال اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں. سو ذرا ریویل تو کریں، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس میں اصل مجرم کون ہے؟ مجرم کہیں گے، قصوروار کہیں گے؟ قصوروار جو بھی کہہ لیجیے. بہرحال یہ COP 29 ہوئی، کانفرنس آف پارٹیز جسے کہتے ہیں. یہ کلائمیٹ ایکارڈ جو پیرس کا ہوا تھا اس کی 29th اس کا اجلاس تھا باکو، جو کہ آذربائیجان کا اچھا باکو میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ایک سرائے ہے جسے سرائے ملتان کہتے ہیں. ہمارا جو ملتان ہے نا اس کے نام پہ پرانے زمانوں کی ایک سرائے ہے. یہاں سے لوگ جب تجارت کر کے جاتے تھے نا آذربائیجان
تو ایک خاص جگہ وہاں پہ رہتے تھے. تو ملتان کے لوگ بہت, تو وہاں جو اونر تھے اس سرائے کے اس زمانے میں, تو انہوں نے اس کو سرائے ملتان کا نام ہی دے دیا. صحیح. تو مجھے وہاں بھی جانے کا فرشی محفل تھی, وہاں پہ کھانا کھانے کا بھی اتفاق ہوا. تو خوبصورت شہر ہے باکو, خاص طور پہ پرانا شہر تو بہت ہی خوبصورت ہے. اچھا, ایک COP29 ہو گئی, بڑا اچھا ڈکلیریشن بھی ایشو ہو گیا, اور ڈیولپڈ ورلڈ نے یہ کمٹ کیا ہے کہ $250 بلین وہ ہر سال دیں گے 2035 تک. کس کو؟ ڈیولپنگ کنٹریز کو, اور پاکستان کو خاص طور پہ, کیونکہ پاکستان اس وقت بڑے مسائل میں ہے, ولنریبل کنٹری ہے. تو جو بھی ولنریبل کنٹریز ہیں انوائرمنٹلی اسپیکنگ, تو وہاں ان کو ہیلپ کی جائے گی کہ جو ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں, جو ہمارے ہاں قحط سالی ہوتی ہے, ساری موسمیاتی تبدیلیوں کا ہی اس کا ہی ریپرکشنز ہیں, اس کے نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب کمٹمنٹ کی ہے. اس سے پہلے کمٹمنٹ $100 بلین کی تھی پر ایئر, اب اس کو بڑھا کے $250 بلین کر دیا گیا ہے. اب اس میں ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ قصوروار کون ہے اس سارے معاملے کا. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو آج ہم کلائمیٹ چینجز دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو ڈیولپڈ ورلڈ کا ہی ہے, امریکہ سے لے کر یورپ تک. ابھی بھی اگر آپ پر کیپیٹا ایمیشنز دیکھیے تو اس وقت بھی امریکہ یا قطر ٹاپ پہ ہے. وہاں پہ تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ 42 میٹرک ٹنز کے حساب سے پر کیپیٹا ایمیشن ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کی. تو اس کو ملا کے پاپولیشن کو سامنے رکھ کے ایوریج, کیونکہ قطر کی پاپولیشن بہت مختصر ہے, تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پولوٹر جو ہے وہ قطر ہے, لیکن وہ ہے نہیں ایکچولی, ان کا پاپولیشن 2-3 ملین کی ہے. امریکہ البتہ اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی تقریباً 16 سے 17 میٹرک ٹن جو ہے ٹنز وہ پر کیپیٹا ایمیشنز ہیں امریکہ میں, اور ابھی تک ہیں. چائنا میں بھی ابھی 4 میٹرک ٹن کے قریب ہے, اور بھارت میں بھی اس طرح ہی ہوگا. پاکستان میں 1 ٹن سے بھی نیچے ہے. لیکن یہ جو ایوریج نظر آتی ہے نا, یہ بھی ایک لحاظ سے بتاتی ہے کہ ملک کتنا ڈیولپ کر رہا ہے, کیونکہ لوگ زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے, لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں, گاڑیاں بھی چل رہی ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ کی بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا ملک کتنا ڈیولپڈ ہے, کیونکہ جتنا آپ کا اگر کنزمپشن کم ہے انرجی کی, لوگوں کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ یا بجلی ہے ہی نہیں, ایکسیس ہی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو پھر اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں ڈیولپمنٹ کے. لیکن چائنا اور انڈیا کو ہم اس لیے الزام نہیں دے سکتے کہ ان کے ابھی پر کیپیٹا ایمیشنز بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے تو ڈیولپمنٹ کر لی, دنیا بھر کے آپ لوگوں نے یہاں پولوشن ابھی تک آپ پھیلا رہے ہیں, تو ہمیں تو کم از کم اس اسٹیج تک پہنچنے دیں نا جہاں ہم بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کہہ سکیں. تو ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہم فوری طور پہ جو آئل ہے اور جو گیس ہے یا کوئلہ ہے اس سے انرجی پروڈیوس نہ کریں. رینیویبل کی طرف ہم ضرور جائیں گے, لیکن یہ ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا نے تقریباً 1000 کول فائرڈ پلانٹس لگائے ہیں انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے. لیکن چائنا کا ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں 10 سال کا عرصہ دیجئے, کیونکہ یہ ہماری وہ اسٹیج ہے ڈیولپمنٹ کی جہاں پہ ہمیں انرجی چاہیے. لیکن ہم ساتھ ساتھ رینیویبل کی طرف بھی آ رہے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیے تو الیکٹرک جو وہیکلز ہیں چائنا ٹاپ پہ ہے, دنیا بھر میں پروڈیوس کر رہا ہے. اسی طرح سولر انرجی میں اگر آپ دیکھیے تو جو چائنا میں سولر پینلز بن رہے ہیں, جہاں ٹیکنالوجی وہاں سے نکل رہی ہے وہ دنیا بھر میں عام ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیے تو سولر انرجی کے جتنے بھی آپ کو سسٹمز یہاں نظر آتے ہیں سب چائنا سے آ رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف وہاں اپنی ڈیولپمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے چائنا ٹھیک ہے جو ٹریڈیشنل انرجی سورسز ہیں لائک فیول ہے, آئل ہے, گیس ہے, کول ہے, اس پہ اس کا انحصار ابھی تک باقی ہے, لیکن ساتھ ساتھ رینیویبل کی طرف بھی جا رہے ہیں, چاہے وہ سولر ہو, ونڈ انرجی ہو یا ہائیڈل پاور ہو.
یا نیوکلیئر پاور ہو، اس کی طرف بھی وہ ایسا ایسا جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ چائنا یا بھارت یا پاکستان کو آپ ذمہ دار ٹھہرا. ہمارا تو خیر کہیں ابھی نہیں ہے معاملہ، لیکن چائنا اور بھارت چونکہ بڑا انڈسٹریل بیس ان کا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو ان کی کنٹریبیوشن ٹھیک ہے بہت ایمٹ کر رہے ہیں، ایمیٹر ہیں لارجسٹ. انڈیا نہیں بٹ چائنا ضرور ہے، کیونکہ چائنا نے بھی سرپاس کر لیا ہے یورپ کو بھی. تو نمبر 2 پہ اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں چائنا ہے. لیکن ساتھ ہی اپنی اسٹریٹجی بھی رکھی لیکن انہوں نے اپنی اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے کہ وہ آئندہ اگلے 10 سالوں میں کس طرح گریجولی موو کریں گے ٹو رینیویبل انرجی. اس میں اس طرح میں نے پہلے کہا. لیکن بھارت بھی یہ کر رہا ہے. بھارت نے دیکھیے ایک سولر الائنس پر انٹرنیشنل سولر الائنس ہی بنایا ہے بھارت نے، مودی صاحب نے. ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ سولر پارک ڈیولپ کریں، ونڈ پارکس ڈیولپ کریں، ہائیڈل پاور کی طرف آئیں، نیوکلیئر انرجی کی طرف بھی آئیں. کیونکہ ان کو بھی دیکھیں نا جو اسموگ کا ایشو ہے پاکستان اور بھارت کا، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. تو یہ اسی چیزوں سے ہوتا ہے جو فلڈز پاکستان میں آتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم ولنریبل کنٹری ہیں. موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں ہمارا تو کنٹریبیوشن بہت کم ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم پر پرسن پر کیپٹا ایمیشن جو پاکستان میں وہ 1 ٹن سے بھی کم ہے. تو ہمارا اس طرح کوئی رول نہیں ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ جو ہے اس کا شکار ہیں، وکٹم ہیں ہم ان کے. اب ہمارے وزیر اعظم نے کہا تقریر میں اپنی ایک COP29 میں کہ جی ہمیں تقریباً پوری دنیا کو $8 ٹریلین چاہیے. ابھی صرف $1.3 ٹریلین کی کمٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن پاکستان کا جو انحصار ہے نا باقی دنیا پہ، یہ پاکستان کو ذرا اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں وہ کیسے؟ دیکھیے نا آپ خود بھی تو کوئی انیشیٹو لیجئے نا. آپ یہاں سارا دن جو ہے ہماری جو ریئل اسٹیٹ ہے کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں انیشیٹو لیا تھا کہ ہم ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کیوں کر رہے ہیں، ہم ورٹیکلی کیوں اوپر نہیں جا رہے، مطلب زمین کا کم سے کم استعمال کیوں نہیں کر رہے. وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا. رادر دین کہ ہم بڑے بڑی حویلیاں بنائیں، بنگلوز بنائیں، تو ہم کیوں اپارٹمنٹ بلڈنگز نہیں بناتے. گو کہ ابھی شروع ہوا ہے کچھ اسلام آباد میں، لیکن ابھی تک ہمارے یہاں وہ سینس نہیں ہے. ابھی تک لوگ اپارٹمنٹ لیونگ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے. ایکچولی شاید ہمیں ڈیپینڈنٹ رہنے کی عادت ہو چکی ہے. وہ ایک ہے کہ بھئی اپنا گھر ہو جہاں ہم جانا چاہیں آسانی سے جائے. پھر کمیونٹی لیونگ کا کانسیپٹ بھی ہمارے ہاں نہیں. اگر آپ ایون اسلام آباد میں بھی، مجھے خود رہنے کا اتفاق ہوا ایک اپارٹمنٹ میں، تو وہاں پہ جو ہے مثال کے طور پر آپ گن کہاں پھیلیں، کوئی شوٹ قسم کی کوئی فیسیلیٹی وہاں نہیں ہے کہ اپنے اپارٹمنٹ کے باہر آپ گئے، آپ نے اوپر سے گن پھینکا تو نیچے وہ بیسمنٹ میں چلا گیا، جس طرح باہر دنیا میں ہوتا ہے. تو بن سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو کیوں نہیں. اگر نئی بلڈنگز جو بن رہی ہیں ان کو ہم کلائمیٹ یا گرین بلڈنگز کہہ دیں، اس میں سولر انرجی کا بندوبست کریں، تمام پارکنگ کا بندوبست نیچے کریں، پھر الیکٹرک وہیکلز کا ہم میں زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ابھی جو پھر فارسٹیشن کی طرف ہمیں آنا چاہیے. جو 10 بلین جو سونامی تھا ٹریز کا، درختوں کا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اس قسم کے کام ہمیں سیلاب میں بہہ گیا. جب تک یہ کام نہیں ہوں گے ہمیں خود اپنے آپ پہ انحصار کرنا چاہیے. رادر دن دیکھیے نا اس سال فلڈز آئے پچھلے سال یا پچھلے سال، تو ہم نے جنیوا میں کانفرنس بلا لی کہ جی ہمیں، اور کہا گیا کہ جی ہمیں پتہ نہیں $14 بلین ملیں گے. وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ $1 بلین. اس وقت وزیر خارجہ ہمارے بلاول زرداری صاحب تھے، تو واپس آئے کہ جی بڑی کامیابی ہو گئی، بڑے پلیجز آ گئے. ہم نے ڈیسائفر میں ڈسکس کیا تھا، پلیجز تو آ گئے لیکن ایکچولائز کب ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. وہ آج تک ایکچولائز نہیں ہوئے. معاملہ یہ ہے کہ دنیا پہ انحصار کرنے کی بجائے، میں مانتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل گلوبل چیلنجز ہیں اور گلوبل کوآپریشن بہت ضروری ہے ان معاملات میں. لیکن جو آپ اپنے نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کیجئے نا. اب دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی پوری اس فلاسفی کے ہی خلاف ہیں. جس طرح انہوں نے پچھلے دفعہ کلائمیٹ ایکارڈ سے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا تھا، پھر وہی ہمیں وائز مل رہی ہیں کہ جو ہی وہ 20 جنوری کو آئیں گے تو ان کا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ دوبارہ وہ پیرس ایکارڈ سے نکل جائیں گے کلائمیٹ. تو پھر آپ ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہو گئے. تو پاکستان کو چاہیے کہ دنیا کو دیکھے، کوآپریٹو فریم ورکس بھی ہیں، لیکن اپنے آپ پہ انحصار کرے. جو ہمارے ہاں اسٹیٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ، لوکل لیول پہ ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی بہت وقت چاہیے اویئرنیس کریٹ کرنے پہ.
کجا کہ حکومت میں خود اویئرنیس نہیں ہے. مطلب ایک اگر دیکھیے نا، ایک ہمارا چلتا ہے ایک پروٹوکول، تو ایک گاڑی میں 40 گاڑیاں پی ایم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو کلائمیٹ تو یہ یہیں سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ لیکن دوسری جانب باسط صاحب، یہ جو $250 ملین کا معاملہ ہے، اس کو میں کیتھارسس کا نام دے سکتی ہوں ڈیولپڈ کنٹریز کی جانب سے؟ وہ بھی پتہ نہیں ملتا ہے کیتھارسس کی مد میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کیونکہ کر تو وہ خود ہی رہے ہیں. ہمارا ہے آئی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ ملے گا نہیں ملے گا ہو نوز، کیونکہ $100 بلین تو پتہ نہیں ملتے کس کو ملے، آئی ڈو ناٹ نو. یہ تو کمٹمنٹ ہے، لیکن ابھی ٹرمپ کے آنے سے بہت چیزیں اپ اینڈ ہونے والی ہیں، اس لیے یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ٹرمپ کے آنے سے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب دنیا کی بات کر لی، اب ذرا کچھ بھارت کی جانب رخ کرتے ہیں. سو بی جے پی کی جو ہیجمنی تھی وہ کیا ابھی تک قائم ہے بھارت کے اندر؟ نہیں، مودی صاحب تو دیکھیے ابھی تک بڑے لگتا ہے پاپولر ہیں، خاص طور پہ جو یہ ہندی بیلٹ ہے مہاراشٹر میں جو مراٹھی بولی جاتی ہے وہاں پہ بھی جو پرسوں الیکشنز ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس آج صبح آ گئے ہیں. تو مہاراشٹر میں تو ان کی اور جو ان کی الائٹ پارٹیز تھی انہوں نے سویپ کر لیا، اور اب جو ہیں کافی مطلب مارجن سے جیتے ہیں. میرے خیال میں ٹوٹل سیٹس وہاں پہ جو ہیں، ٹوٹل سیٹس مہاراشٹر میں 228 تھیں، جس میں سے 222-223 کے قریب تو بی جے پی اور ان کی جو الائٹ پارٹیز انہوں نے جیت لیں. اس میں معاملہ یہ ہے کہ مہاراشٹر میں پہلے شیو سینا جو بال ٹھاکرے کی پارٹی تھی، بڑی ایکسٹریمسٹ پارٹی تھی، اور یہ RSS کے بڑا امپورٹنٹ حصہ بھی سمجھا جاتا تھا. لیکن شیو سینا کے جو ادھو ٹھاکرے تھے، جو بال ٹھاکرے کے بیٹے ہیں، ان کے اور بی جے پی کے کافی اختلافات ہوئے 2014 میں. تو یہ پھر انہوں نے اپنی راہ الگ کر لی، اور بڑے اب ایک دوسرے کے سیاسی دشمن کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. پھر شیو سینا خود بھی ڈیوائیڈ ہو گئی. شیو سینا کا ایک جو فیکشن تھا انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، وہ جا کے بی جے پی سے مل گئے. تو پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے دیکھا ایک کولیشن گورنمنٹ تھی بی جے پی کی، اور ایک ناتھ شندے ہیں میرے خیال میں جو فیکشن بنا. تو شیو سینا جو بال ٹھاکرے کی جو شیو سینا تھی، جو ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے آدتیہ ٹھاکرے ہیں، اب وہ شاید ان کی اس طرح سپورٹ نہیں رہی. لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کو کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر مودی کہ یہاں انہوں نے زبردست اپنی مقبولیت قائم کر رکھی ہے. اور اب ممبئی میں چونکہ اس تقریباً 130 ملین لوگ ہیں مہاراشٹر میں، تو یہ کافی امپورٹنٹ، اور پھر ممبئی کمرشل کیپٹل بھی ہے بھارت کا، تو امپورٹنٹ یہ اسٹیٹ ہے. اور اس میں ممبئی کا بھی 26 نومبر بھی آنے والی ہے، تو ہم یہ باتیں سنیں گے، ممبئی اٹیک کی باتیں دوبارہ سنیں گے نا. 26 نومبر آ گیا ہے 2008 کا دوبارہ، تو وہ بھی ایک پاکستان بھی ایشو رہا ہے اس الیکشن میں، اور انڈائریکٹلی پاکستان کو بھی سناتے رہے. تو ہندوتوا کا کافی نیریٹو بلڈنگ میں ڈیفینیٹلی پاکستان نہ ہو. ناگپور بھی جو ہے وہی مہاراشٹر میں ہے جو RSS کا ہیڈ کوارٹرز ہے. تو اس وجہ سے بھارت ایک مودی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی بڑی سویپ کیا انہوں نے الیکشن. لیکن جھارکھنڈ میں البتہ کانگریس جیت گئی، تو وہ اپنی جو گورنمنٹ دوبارہ وہی بنائیں گے. سورن صاحب وہاں پہ ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کہ جھارکھنڈ میں کانگریس اور ان کے الائز کی حکومت رہے گی، اور یہاں پہ مہاراشٹر میں بی جے پی اور ان کے الائز کی حکومت رہے گی. اب دیکھنا یہ کہ چیف منسٹر پہلے تو یہ جو ہے نا ایک ناتھ شندے یہ تھے چیف منسٹر، اب شاید بی جے پی کلیم کرے کہ جی ہماری سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی ہیں 130 کے قریب، تو حق ہمارا بنتا ہے. تو فڈنویس جو ہیں جو پہلے بھی چیف منسٹر رہے ہیں مہاراشٹر کے، وہی شاید دوبارہ چیف منسٹر بن جائیں گے. لیکن لیٹس سی. سو اسلاموفوبیا کا کیا احوال چل رہا ہے بھارت؟ اچھا، اسلاموفوبیا تو دیکھیے نا عروج پہ ہے. اب ایک نیا اب تو خیر ڈیسیشن کر لیا ہے راجستھان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے. انہوں نے کہا کہ جی اجمیر شریف میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے خادم ہوٹل. تو انہوں نے اپنی اسمبلی سے فیصلہ کروا لیا کہ اب اس ہوٹل کا نام خادم ہوٹل کی بجائے اجمیرو ہوٹل رکھا جائے گا. اجمیرو کیوں رکھا جائے گا؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. خادم ہوٹل تو کوئی خادم ہوٹل تو اس کا نام خادم ہوٹل اس لیے ہے کہ اجمیر شریف میں جو درگاہ ہے وہاں کے جو خادمین ہیں جو اس درگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی رکھوالی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اسی کی نام کے مناسبت سے وہ خادم ہوٹل کا نام دے دیا گیا. اور یہ مطلب سمپل سی بات تھی.
اب وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں نا اجمیر کی، کیونکہ یہ اجمیر جو ہے یہ بنایا تھا اجے راج چوہان صاحب 7th سینچری میں رولر تھے اس کے. صحیح. تو اجے راج نے چونکہ یہ اجمیر کی بنیاد ڈالی تھی، اجمیرو کی، اجمیر سٹی کی، تو خادم ہوٹل کا نام تو اجمیرو ہی ہونا چاہیے. یہ خادم ہوٹل کیوں ہے؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا خادم ہوٹل اس وقت بھی تھا اس جگہ پہ؟ بالکل. تو آپ اس کا نام تبدیل کرنے کی بجائے کسی اور ہوٹل کا نام اجمیرو رکھ لیتے. ضرورت یا نیا ہوٹل ہی بنا لیتے. نیا ہوٹل ہی، اگر اتنا ہی شوق تھا اجے راج چوہان صاحب کو، اگر آپ نے کچھ ایٹریبیوٹ یا پیش کرنا ہی تھا تو آپ کوئی اور ہوٹل نیا بنا کے، اب خادم ہوٹل ہی کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا نام؟ پر وہ تبدیل ہو گیا ہے. جو اجمیر شریف کے خادمین ہیں، جو درگاہ کے لوگ ہیں، وہ کافی انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر تو آپ تاج محل کا بھی نام تبدیل کر دیجئے، آپ جو ریڈ فورٹ ہے اس کا بھی نام تبدیل کر دیجئے، بلکہ گرا ہی دیجئے ان سب چیزوں کو. کیونکہ یہ تو آپ کے پرانے، اگر آپ 6th اور 5th سینچری کی بات کریں گے تو پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ریلیونٹ ہو گئی ہیں. ان کا کیا معنی؟ یہ تاج محل کیوں ہے اور ریڈ فورٹ کیوں ہے؟ تو بہرحال پروٹیسٹ ہوا، لیکن بہرحال یہ نام تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب خادم ہوٹل کی بجائے اس کو ہم اجمیرو ہوٹل کہیں گے. دوسری جانب اتر پردیش ہی میں مساجد کا تو بہت معاملہ چل رہا ہے نا. 1992 سے ایودھیا مسجد کا معاملہ شروع ہوا تو ابھی وہ کہیں اس کا روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ابھی اتر پردیش ہی میں ایک اور شہر ہے جسے کہتے ہیں سنبھل، اس کا نام ہے سنبھل سٹی. کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے لیکن پرانا شہر ہے، تقریباً 3-4 لاکھ کے قریب لوگ اس میں رہتے ہیں اور اس میں اکثریت جو ہے تقریباً 80% کے قریب لوگ مسلمان رہتے ہیں. تو وہاں پہ ایک جامع مسجد ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیونکہ یہ جو مسجد بنی تھی یہ 1529 سے بنی تھی، ظہیر الدین بابر کے زمانے میں، جو مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے. جس طرح بابری مسجد بھی کہتے ہیں نا 1528-29 سے بنی تھی، تو اس طرح یہ بھی جو مسجد ہے یہ بھی 1529 سے بنی تھی. 16 سینچری کی ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. اب ایک نیا کلیم سامنے آیا ہے کہ جی یہ تو مسجد جو بنی تھی اس میں ہری ہار مندر ایک تھا، تو اس پہ یہ مسجد بنائی گئی. تو اس کو بھی اب ضرورت ہے کہ اس مسجد کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ ہری ہار مندر تعمیر کیا جائے. اب اس پہ ایک بحث چل پڑی ہے کیونکہ جامع مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے آبویسلی جامع مسجد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم جمعے کی نماز وہاں یا عیدین پڑھی جاتی ہیں. تو اب یہ کورٹ پہ جائے گا معاملہ. 29 نومبر کو پہلی اس میں ہیئرنگ ہوگی اور دونوں سائڈز کو دیکھا جائے گا کہ بھئی واقعی کوئی دم ہے کہ نہیں جو ہندو جو لوگ کمیونٹی ہے جو کلیم کر رہی ہے. حالانکہ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ سنبھل میں ہندو کمیونٹی مائنورٹی میں ہے، 14% ہوگی، 12% ہوگی، مسلمان اکثریتی علاقہ ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو بھی اب جو ہے نا ایک بون آف کنٹینشن بنا دیا جائے یا ڈسپیوٹ کریٹ کیا جائے. اب معاملہ کچھ یہ ہو گیا نا کہ جب سے یہ مودی صاحب کی سرکار آئی ہے اور اتر پردیش میں جب سے وہ آئے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، پورا ایک ماحول تبدیل ہو گیا ہے. مختلف شہروں کے نام تبدیل ہو رہے ہیں، ہوٹلز کے ہو رہے ہیں، ہوٹلز کے، اب دیکھیے ہر مساجد کے نیچے سے مندر نکل رہے ہیں، وہ گیان واپی کا معاملہ بھی ان کا چل رہا ہے. تو اور بھارت کب سے اتنے ماضی میں جانے لگا پتہ نہیں، یا تو پھر ماضی میں آپ کس ماضی میں جائیں گے، کہاں پہ ریڈ لائن ہوگی، یہ سمجھ نہیں آتی نا. تو ایکچولی معاملہ یہی ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا دور ہے نا 800-900 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے بر صغیر میں، اس کو وہ فرسٹریشنز نکال رہے ہیں، وہ کتابوں سے اور ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے اس خطے میں حکومت کی ہے. برداشت کریں نہ کریں، تاریخ کا حصہ ہے نا، آپ اس کو تاریخ کے اوراق سے نکال تو نہیں سکتے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نام بدلنے سے 2 لائنز اور ایڈ ہو جائیں گی، مطلب اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے، لیکن ہسٹری میں تو کوئی چینج نہیں آنے والا. اس سے صرف یہ ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ اب یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے، بلکہ ہندو لوگ جو سین وائسز ہیں بھارت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے یہ سارے جو چیلنجز آ رہے ہیں نا بھارت کی فالٹ لائنز کو مزید ری انفورس کر رہی ہیں. بلکہ یہ جو منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے
یا اب دیکھیے اس وقت چونکہ یہ بات کر رہے ہیں نا یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں مودی صاحب، اس جو یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اس سال، ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے رام مندر بنا دیا، مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا۔ اب تیسرا کام جو رہ گیا ہے اس ٹرم میں وہ ہے یونیفارم سول کوڈ۔ تو بہت جو سین وائسز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اس طرف گئے تو آپ مسلمانوں کو مزید دیوار کی طرف لگائیں گے، بالکل، اور اس سے مزید ٹینشنز بڑھیں گی، کیونکہ مسلمان تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح رہ رہے ہیں، تو آپ کیوں یہ اننیسیسریلی اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں؟ تو کیونکہ ہندوتوا کا معاملہ یہی ہے کہ بس وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں، اور ایک عجب معاملہ یہ بھی ہے کہ یہاں بھارت کے اندر تو مسلمانوں کو دبا کے رکھنے کی بات کرتے ہیں، صحیح، لیکن خلیجی ممالک کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ آئیے جی یہاں پہ آ کے انویسٹ کیجئے آپ ہمارے یہاں، اور پھر لیبر بھجوانی تو مسلمانوں کو بھجواتے ہیں تب اسلاموفوبیا کہاں چلا جاتا ہے، وہاں پہ ریمیٹنسز آئیں۔ تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے نا، یہ کب تک چلے گی آئی ڈو ناٹ نو، لیکن لگتا یہ ہے کہ مہاراشٹر کے الیکشن سے کہ مودی صاحب ابھی تک پاپولر ہیں، یہ اب دیکھنا ہے کہ 2029 میں آیا وہ خود الیکشن لڑتے ہیں یا کسی اور کے لیے جگہ بناتے ہیں، ٹائم ول ٹیل۔ ابھی کچھ کہنا بہت جلدی ہے کیونکہ ابھی تو یہ 5 سال ابھی شروع ہوئے ہیں ان کے، تیسری ٹرم۔ ممکن ہے کہ اس وقت تک حالات، کیونکہ جو اڈانی کا آپ نے کل ڈسکس کیا تو کافی اب کنٹروورسیز تو کریٹ ہو رہی ہیں کرپشن کے کانٹیکسٹ میں، تو ممکن ہے کہ مودی صاحب کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ بس 15 سال کی حکومت کافی ہوتی ہے، انف از انف، اب میں یوگی آدتیہ ناتھ یا امت شاہ کو یہ موقع دیتا ہوں۔ چلیں لیٹس سی کہ کیا کرتے ہیں مودی صاحب۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا۔ چاہتا ہے منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔